الصراط المستقیم. قرآن شریف ہے آپ کے پاس؟ کیا نمبر ہے آیت کا ادھر؟ یہ سورۃ الفاتحہ کی آخری جز ہے جس کو ہم الدعائیہ کہتے ہیں. یہ فقرہ دعائیہ فقرہ ہے. اس کے تمتان کلام شریف یہ لکھتا ہے. یہ ہمارا فقرہ فکرہ نہیں. فقرہ اور فکرہ میں کیا فرق ہے؟ فکرہ مانے آئیڈیا، پورا آئیڈیا، ایک مفہوم، پورا آئیڈیا. اور فقرہ کا مطلب پارٹ آف فکرہ، یعنی ایک فکرہ جو ہے وہ کئی فقرات میں ادا ہوتا ہے، اور فقرہ جو ہے وہ کئی جملوں پر مشتمل ہوتا ہے، کبھی ایک ہی جملے. میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا تو یہ آخری فقرہ ہے کس کا؟ سورۃ الفاتحہ کا آخری فقرہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اب یہاں دیکھیے، ہم تھوڑا سا گرامر دیکھنے کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے. اہدی فعل امر ہے، نا مفعول بھی ہے، اور الصراط مفعول ثانی. ہمارے پاس کچھ افعال ایسے ہیں جو مجرد سے بھی استعمال کرو، ثلاثی حروف سے استعمال کرو تو بھی وہ دو مفعول مانگتے ہیں. حالانکہ جب ہم فعل کو کیا کرتے ہیں، کہ فعل کو مزید فی سے استعمال کرتے ہیں تب وہ دو مفعول مانگتے ہیں. مولوی صاحب کو کہاں چھوڑا؟ کیوں؟ مسجد میں کوئی فنکشن ہے؟ اتنی کچھ موقع میں تھوڑا ایسے نہیں ہوتا ہے. دیوار سے آگے لوگ
कुछ ही नहीं मस्जिद। तो दो मफूल मांगे ना इसने, एक इहदी का एक मफूल है ना, हमें सिखा, तो ना मफूल पहला हो गया। अस्सिरात मैंने रास्ता, हमें दिखा रास्ता दिखा, हमें भी इसमें मफूल है और रास्ता भी मफूल है, यानी ना भी मफूल है और इहदिना सिरात, और ये अल-मुस्तकीम सिराता की सिफत है, तो मौसूफ और सिफत मिल करके दूसरा मफूल हो गया, यानी एक मफूल है ना, दूसरा मफूल क्या है सिरात अल-मुस्तकीम, दोनों मौसूफ सिफत मिल करके। तो कौन सा जुमला हो गया? जुमला फेलिया है। जो फेल आगाज में है, चाहे फेल अमर हो या फेल माजी हो या मुजारा हो, जुमला फेलिया होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात? अब यहाँ दूसरा मैंने कल पढ़ा था आपने सिरातल लजीना, फिर सिराता मंसूब आ गया, हो गया मंसूब, क्योंकि ये ताबिया है, किसके ताबिया? पहले वाले जुमले की। ठीक है, एहदिना का सिरात है, और सिरात का जो मफूल है, सिरात का जो एराब है वही यहाँ भी सिरात का। ठीक है, तो सिरात यहाँ असल में था, अगर इसको नासब हटाए तागा ना बनाए तो ये होगा सिरात, तब क्या होगा बोलिए? सिरातुल लजीना, सिरात, तो ता क्यों आया? क्योंकि ताबा है, ये इस जुमले के ताबा है। इहदिना का मफूल है अस्सिराता अल-मुस्तकीमा, और अल-सिराता अल-मुस्तकीमा के ही बतौर पूरा सिफतुल जुमला, कल मैंने बोला आपको सिफतुल जुमला, तो सिफत जो है वो मौसूफ के ताबे होती है, इसलिए यहाँ क्या आया? ही मंसूब है। अब असल में अगर वो मंसूब ना हो तो क्या होगा? सिरातुल लजीना, सिरातुल लजीना। अब हमारे पास जो ये अल-लजीना का लफ्ज़ है, या अल-लजीना का लफ्ज़ मबनी है, मबनी हुरूफ से, इसका एराब मत बदलता, लेकिन वाक़ा क्या हुआ? यहाँ क्या वाक़ा हुआ? सिराता मुज़ाफ है, अल-लजीना मुज़ाफ इलैह है, तो ये जब मुज़ाफ है अल-मुज़ाफ, ठीक है, और ये मुज़ाफ इलैह, ठीक है, मसब आ गए हैं। हाँ, मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह दोनों मिल करके सिरातल लजीना, हाँ सिरातुल लजीना था ना असल में, तो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह दोनों मिल करके तर्जमा क्या होगा? तरकीबी इजाफी में का की का मफहूम आता है ना, का की के वगैरह। सिरातल लजीना उन लोगों का रास्ता, ठीक है, उन लोगों का, तो ये अल-लजीना क्या वाक़ा हुआ यहाँ? मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ इलैह क्या होता है? अल-मजरूर, इसलिए मैंने कल बोला था ऐसे इराक़ी बोल अल-मजरूर, तो हमारा अल-लजीना जो लफ्ज़ है ये मुज़ाफ इलैह और मजरूर है। क्लियर है? क्लियर है? तो ये जब मजरूर है अल-लजीना, तो ये गैर का लफ्ज़ जो है वो उसकी सिफत बनकर आया। किसकी सिफत? अल-लजीना की। दूसरे गैरिल मग़ज़ूबी, गैरिल मग़ज़ूबी, यानी अल-लजीना हुम गैरिल मग़ज़ूब, वो लोग की जो गैरिल मग़ज़ूब है, वो या गैरिल मग़ज़ूब सिफत बनकर किसकी आई? अल-लजीना। अल-लजीना हमारा क्या है? मजरूर है, इसी वजह से गैरा का लफ्ज़ भी गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, गैरा का लफ्ज़ जो है मजरूर आ गया। असल में क्या है ये? अगर गैर ना हो तो क्या होगा? गैरुल मग़ज़ूब अलैहिम होगा कि नहीं? तो गैरुल मग़ज़ूब को गैरिल क्यों हो गया? क्योंकि ये अल-लजीना का, अल-लजीना की सिफत बनकर आया, ये अल-लजीना की सिफत बनकर आया क्या? गैर। तो अल-लजीना मजरूर है मुज़ाफ़ इलैह होने की वजह से, ठीक है, तो ये जब उसकी सिफत बनकर आया तो पूरे पूरे का पूरा जुमला जो है इसी की सिफत बनकर आया, सिफतुल जुमला है, इसलिए ये मजरूर हो गया है। ठीक है, यहाँ उलमाए नहव का इख्तिलाफ भी है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। बाद लोग गैरा जो है वो ताजा मानते हैं अहद के, इसलिए पढ़ते हैं गैर अल-मग़ज़ूब। जब इंशाल्लाह आप उसूल तफसीर पढ़ेंगे उसमें आप पढ़ेंगे एक बात ये कि कुरान पाक की कितनी क़िरातें हैं, और वो क़िरातों का इख्तिलाफ क्यों है, वो नहव और सर्फ के उसूलों और ज़ाब्तों के मुताबिक इख्तिलाफ है, और लुगत के ज़ाब्तों के मुताबिक इख्तिलाफ है। ठीक है, और
نحو یا لغت کے ضابطوں کے مطابق اختلاف ہے جو 7 کے رتوں میں بنتا ہے، وہ انشاءاللہ میں جب اصول تفصیل پر آپ پڑھو گے تب بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہاں یہ غیر کیوں مجرور ہو گیا؟ ہاں، یہاں صراط المستقیم کا صفت الجملہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ اس کا پھر الذین کی صفت بن کر غیر ہے، اس لیے اس کے تابع بن گئے۔ اور کچھ لوگ اس کو غیر المغضوب کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس کا بعد اس کو صفت سمجھتے ہیں۔ ایک صفت ہے صراط الذین انعمت علیہم، دوسری صفت ہے غیر المغضوب علیہم، اس لیے وہ منصوب پڑھتے ہیں یہاں دوسری قرأت میں غیر المغضوب، غیری کے بجائے غیر المغضوب۔ کچھ لوگ اس کو نیا جملہ بناتے ہیں، جیسے احناف نے اس پر دلیل کیا کہ وہ یہاں آیت چھوڑ کر کے پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم، تو وہ ابھی آپ اس کو اس قرأت کے چکر میں نہیں ڈالیں گے۔ فی الحال جو یعنی متفق علیہ قرأت ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو کیا ہے؟ غیر، تو اصل میں کیا تھا؟ غیر المغضوب، کیا تھا؟ غیر المغضوب، غیر مضاف، المغضوب بولیے مغضوب مضاف الیہ، تو غیر المغضوب غیر ان لوگوں کا نہیں، غیر مانے سوائے، المغضوب علیہم، المغضوب جن پر، تو المغضوب علیہم کیا آ گیا؟ مضاف الیہ ہو گیا نا، المغضوب غیر المغضوب، تو مغضوبی کا اعراب مجرور ہے، کیوں؟ کیونکہ غیر کی طرف مضاف اضافت ہے، اور غیر بذات خود کیوں؟ یہ تابع ہے الذین، الذین کی یعنی الذین کی صفت بن کر، تو الذین مجرور ہے، یہ بھی مجرور ہے، تو غیر المغضوب اور علیہم علی اور ہم جو ہے یہ متعلقی جملہ ہے، ٹھیک ہے؟ غیر المغضوب یعنی مطلب یوں ہوا اہدنا الصراط المستقیم واہدنا صراط الذین انعمت علیہم واہدنا غیر المغضوب علیہم، بھائی بات سمجھ میں؟ تو غیر المغضوب علیہم، مغضوب مفعول کے وزن پر ہے۔ اب آئیے لفظ کو دیکھتے ہیں، دیکھیے المغضوب، المغضوب کس وزن پر ہے؟ المفعول، ٹھیک ہے، المفعول کے وزن پر۔ تو اصل ورڈ کیا ہے؟ غین، اصل مفعول کیا ہے؟ الف لام اور میم کو چھوڑ کر کے پھر اصل حرف کیا ہے؟ اور عین، اور یہ واو اضافہ ہے، تو یہاں الف لام اور میم کو چھوڑ کر کے غین، ضاد اور واو کو چھوڑ کر با، تو لفظ کیا بنا؟ غضب۔ تو غضب یغضب سمیع یسمع کے باب سے استعمال ہوتا ہے، غضب یغضب غضبا، مانے نالاں ہونا کسی سے، کسی کے اوپر مشتعل ہونا، کسی کے اوپر غصہ آنا۔ تو جن لوگوں پر غصہ ہے وہ راستہ نہیں، غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، تیرا غصہ نازل ہوا، المغضوب علیہم جن پر تیرا غصہ نازل ہوا ان کا نہیں، ان کے بغیر۔ اور دوسری صفت، یا اس کو عطف مان لیجئے اسی جملے پر، تو ولضالین اگر اس کو دوسری صفت مانیں گے تب یہاں صراط الذین کی دوسری ولضالین، تب ولضالین جو ہے یہ اس کی صفت ہے، یا اس کا معطوف مان لیجئے واو، تو دونوں صورتوں میں اعراب ایک ہی جیسا ہوگا، غیر المغضوب علیہم ولضالین۔ تو یہ ولا جو ہے الضالین، اصل میں یہ لفظ بتاتا ہوں، یہاں غضب کا لفظ ضالین کو دیکھ لیجیے، الضالون تھا اصل میں، اور الضالون میں الف لام اور فا، یہ واو نون پہلے ہٹا دیجئے تو کیا بن گیا؟ باقی کیا رہا؟ الضال، الضال، الف لام ہٹا دیجئے تو کیا بچا؟ ضال، ضال، یہ مادہ فا اصل میں تھا ضالل، لام مشدد ہے نا، میں نے سکھایا جب آپ صلہ پڑھتے تھے، ہاں، تو اصل میں لفظ ہے نا ضالل، تو چونکہ مشدد ہے، فعل مضاعف ہے، اس لیے اس کو مشدد پڑھتے ہیں، ضال، لام کو لام میں ادغام کر دیتے ہیں، ضال، اصل میں ضالل تھا، فاعل کے وزن پر، تو مادہ کیا ہے؟ ضلع، ضلع مانے پٹک جانا، بھٹک جانا۔ اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ضلع کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ ایک آدمی راستے پر چل رہا ہے اور راستہ کھو دیا، اس کے لیے بھی ضلع کا لفظ آتا ہے،
دوسرا وہ شخص کی جس کو راستہ مل نہیں رہا ہے وہ دوسرے راستوں پر چل رہا ہے. نہیں سمجھے؟ اچھا فرق ہے نا. آپ کو ضلع چمنن عام طور ہم اس کا ترجمہ گمراہی سے کرتے ہیں اردو میں. راہ کو گم کر دینا، راستہ پٹک دینا، راستہ نہ پانا. ایک یہ ہے کہ آپ راستے پر چلتے ہیں اور چلتے چلتے آپ نے راستہ چھوڑ دیا، بھٹک گئے. اس کے لیے بھی ضوابط کا لفظ عربی میں آتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی اور راستے پہ جا رہے ہیں، دوسرے راستوں پر آپ کو صحیح راستہ مل نہیں رہا ہے، تو اس کو بھی ضلع کہتے ہیں. یعنی بیچارہ جو ہے مارا پھر رہا ہے راستوں میں، راستہ معلوم نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہاں غیر المغضوب علیہم سے مراد وہ تھے کہ جب اے پیغمبر اور اللہ کے رسول ان کے پاس آئے، راستہ دکھایا، پھر انہوں نے راستہ چھوڑ دیا اور بھٹک گئے، یہاں وہ مراد ہے. لیکن سورۃ الضحیٰ، کیا نام ہے سورۃ الضحیٰ کا؟ سورۃ الضحیٰ. اس میں جو لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے وَوَجَدَكَ وجد فعل ہے، وَوَجَدَكَ، اور اللہ نے آپ کو پایا ضالاً. ناواقف بھی صحیح ہوگا، اور متلاشی راہ یا متلاشی حق. ہم نے آپ کو متلاشی حق پایا، یعنی آپ حق کی تلاش میں نکلے ہیں اور سیدھے راستے کی تلاش میں ہم نے سیدھا راستہ دیکھا. اور جب یہ پہلے معنی میں استعمال ہو کہ راستہ چھوڑ دینا اور غلط راستے پہ لگنا، تب یہ معیوب ہے، تب یہ معیوب ہے، تب یہ مذموم ہے، تب یہ کیا، تب یہ قابل مواخذہ اور قابل سزا ہے کہ آپ راستہ پالیں اور پھر چھوڑ دیں. لیکن یہ خوبی ہے کہ آپ صحیح راستے کی تلاش میں، اور صحیح کے راستے کی تلاش میں آپ ادھر ادھر دوسرے راستوں پر چلیں تاکہ مجھے راستہ ملے. تو وہاں غلط راستوں پر چلنا ثواب ہے، کیونکہ وہ صحیح راستے کی تلاش میں. اس کی مثال میں آپ کو یہ تفسیر کا نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا سورج کو، جب دیکھا شام کو تارا چڑھتے ہوئے دیکھا، تو اس کو بہت یعنی اچھا، جب غور کرنے لگے کہ میں کہاں سے آیا، کائنات کہاں سے آئی، اس کا کوئی کریٹر ہے، تو اس نے دیکھا پوری کائنات میں سب سے زیادہ بہتر دیکھا شام کا ایک طلوع ہونے والا تارا دیکھا، تو کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. تو تارے کو رب بتانا جائز ہے ناجائز؟ لیکن وہ ڈھونڈ رہے تھے، اس کے لیے ناجائز نہیں، اس کو اس کا ثواب ملا. سمجھے کہ نہیں؟ وہ ہے نا متلاشی ہے نا حق کے. پھر جب چاند کو دیکھو ڈوب گیا، تو اس نے سوچا نہیں، یہ ڈوبنے والا میرا خدا یہ نہیں ہے. پھر جب چاند کو دیکھا تو وہ اس سے زیادہ چمکتا تھا، اس نے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا، صبح دیکھا کہ سورج طلوع ہوا اور اس نے پوری کائنات کو روشن کیا، تو کہا ھذا ربی ھذا، میرا رب یہی ہے، یہ سب سے بڑا. تو تارے کو اور چاند کو اور سورج کو رب کہنا جائز ہے؟ نہیں ہے نا. لیکن تب کہ جب پہلے آپ خدا کو تلاش کر چکے ہوں، پا چکے ہوں، صحیح راستہ پا چکے ہوں، پھر یہ بتائیں تب یہ معیوب ہے، قابل مواخذہ ہے. لیکن جب حقیقت کی تلاش میں آپ ہیں، تب اس پر ثواب ملے گا. جیسے حدیث میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المجتہد یخطی و یصیب. مجتہد جو ہوتا ہے، اجتہاد کرنے والا، یعنی غور خوض اور مطالعہ اور استنباط و استخراج کے نتیجے میں مسائل کا حل نکالنے والا جو ہے، وہ کبھی چوک جاتا ہے، کبھی مطلب تک پہنچتا ہے. لیکن جب وہ مطلب تک پہنچتا ہے تو فلہو اجران، اس کو 2 اجر ملتے ہیں، ایک تحقیق کا اجر، ایک حق کو معلوم کرنے کا اجر، حق پر چلنے کا اجر. لیکن اگر اس سے حق نہ ملا تب بھی اس کا ایک اجر ضائع نہیں ہوگا، اجر الاجتہاد جو ہے وہ تب بھی اس کو ملے گا. تو یہاں بھی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو شخص حق کی تلاش میں ہو، اس کو ناحق راستوں پر چلنے کا بھی ثواب، کیونکہ وہ کس چیز میں ہے، وہ پروسیس میں ہے حق کی طرف آنے کی.
تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سورۃ الوضحیٰ میں فرمایا گیا وَوَجَدَكَ ضَالًا، اور ہم نے آپ کو متلاشی حق پایا، راہ کی تلاش میں پایا۔ تو وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، پھر اللہ نے آپ کو راہ بتا دی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کی طرح سے اپنی قوم کے اندر غور خوض کر رہے تھے غار حرا میں جا کر کے کہ اس ساری کائنات کا رب کون ہے۔ تو اس کو اللہ نے پا لیا، جب اللہ نے ان کی دستگیری فرمائی تو ان کو راہ دکھا دی۔ اس لیے وہاں ترجمے میں کافی اختلاف ہے لوگوں کو، کچھ لوگ جن کو ادب عربی پہ نظر نہیں ہے اور پھر ان کے مزاج میں بھی ادب نہیں ہے تو وہ سیدھا گمراہ کا ترجمہ کر دیتے ہیں، بے لوگ سے گمراہ۔ ایک تو ان کو ادب، کون سا ادب؟ لٹریچر نہیں ہے، عربی زبان پر نظر نہیں ہے۔ دوسرا وہ زبان کا بھی آداب اور اس کے یہ نہیں ہے تو وہ بدتمیز لفظ سے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے بہترین ترجمہ جو لغت کا بھی تقاضا ہے اور ادب کا بھی تقاضا ہے، دونوں ادبوں کا تقاضا، کیا آپ کہیں اور آپ کو متلاشی حق پایا اور اس آپ کو راہ کی تلاش میں پایا۔ آپ ایسے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، کشمیری میں اگر آپ ترجمہ کریں بے وشکتا چھارا تھا ہوئی بات، تو وہاں ضال کا ترجمہ چھارا تلاش کریں، بے وشکتا چھارا تو ہوئی بات، بے وشکتا چھارا یا ونوس گارن، بے وشکتا گارن اصلی کٲشِر پٲٹھۍ وَنان گاران ییٚلہِ چیٖز روومُت آسیو تۄہہِ، ییٚلہِ چھِ وَنان گاران، زیادٕ بے وشکتا گاران ہوئی بات، بے وشکتا ژھاران، ژھاران چھِ وَنان تیٚلہِ روومُت آسہِ چیٖز، گاران چھِ وَنان ییٚلہِ تحقیق آسہِ۔ آپ گارن یا ژھاران دونوں ایک دوسرے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، کٲشِر پٲٹھۍ بے وشکتا گاران ہوئی بات۔ تو ضلع کے دو معنی ہیں، ایک حق پر ہونا اور پھر حق کو چھوڑ دینا، وہاں گمراہی کا معنی ہوگا۔ لیکن جب راستہ ہی معلوم نہ ہو اور صحیح راستے کی تلاش میں ہو تب آپ متلاشی حق کا تلاش کرنے والا ترجمہ کر سکتے ہیں کسی اور لفظ سے بھی۔ بہرحال عربی میں قرآن پاک سمجھنے والے کو یہ پریشانی نہیں آئے گی، وہ سیدھا پڑھے گا وہاں ولدضالین، یہاں ولدضالین کا مطلب ہے انہوں نے راستہ پا لیا تھا، چھوڑ دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المغضوب علیہم کی تشریح کون لوگ ہیں؟ صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ہم الیہود، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہود ہم کہتے ہیں، انہوں نے ان پر اللہ کا غصہ ہوا، اس پر اللہ کی مار ان پر پڑی۔ اور ضالین سے مراد ہے نصارہ، کیونکہ ان کو راستہ ملا تھا حضرت عیسیٰ کے ذریعہ سے۔ ان پر غصہ کیوں؟ ان پر غصہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، پھر محمد کو بھی نہیں مانا، اللہ ان پہ ناراض ہوا۔ اور ان پر ولدضالین، انہوں نے عیسیٰ کو مانا تھا لیکن اس کو خدا بنا دیا۔ ٹھیک ہے، عیسیٰ تو پیغمبر، اس کو تو سمجھا یہ خدا کا فرض، لیکن اس کو خدا بنا دیا۔ اس لیے نبی پاک نے تشریف فرمائے المغضوب علیہم سے یہاں کون لوگ مراد ہیں؟ یہود، اور ضالین سے۔ تو عربی میں جب قرآن پاک سمجھیں گے آپ تو عربی میں چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے والے کو یہ دقت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ولدضالین سے یہاں کون سے مراد لوگ ہیں، اور ووجدک ضالن میں کون سے لوگ مراد ہیں۔ قرآن پاک میں کئی مقامات، سینسٹیو مقامات ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق کئی آیات ہیں، ان آیات میں علماء کے درمیان کافی لیدے ہوئی ہے، اور بعض علماء نے ان جگہوں پہ بڑا محتاط رہنے کا مذہب مسلک اختیار کیا ہے۔ تو محتاط مسلک ہی بہتر ہے، محتاط مسلک ہی بہتر۔ لیکن اگر کسی جگہ پہ یہ کنفیوژن، سننے والے کو یہ کنفیوژن ہونے کا احتمال ہو کہ وہ معنی تک نہیں پہنچے گا، اگر میں یہ معنی جو ہے بڑے مہذب انداز میں بولوں تو سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تب صحیح اور صاف الفاظ میں ترجمہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو اب آئیے یہاں ہم دیکھیں گے کہ ہمارا بعض علماء یہ ساری یہاں آیت جو ہے، یہاں آیت مانتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم، کچھ لوگ اس کو صفت کہتے ہیں اور صفت بیان، اور کچھ لوگ اس کو بدل کہتے ہیں، تو ہم نے اس کو صفت مان لیا۔
پھر یہ دوسرا بھی صفت ہے، دوسری صفت اسی صراط کی، ٹھیک ہے. لیکن یہاں ہم نے اس کے تابع اس کو لیا ہے صراط المستقیم. اللہ نے اس کا صفت بتائی، یعنی صراط الذین انعمت علیہم. الذین انعمت علیہم جو ہے اس کی صفت بن کر اس کی خبر بن گیا. اور پھر جیسے میں نے کل بتایا غیر المغضوب کس کے لیے ہے؟ الذین کی تشریح، یعنی الذین ہم غیر المغضوب علیہم، وہ ان لوگوں کا راستہ کہ جو غیر المغضوب ہے. تو لہذا ترجمہ یوں کریں گے ہم اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ ہاں بتا دے یا دکھا دے. ہدا یہدی کا مطلب ہوتا ہے نہ صرف یہ آنکھوں سے دکھانا، بلکہ دماغ اور دل سے اس کی طرف رہنمائی کرنا. تو رہنمائی کہیے یا دکھا دے کہیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، ٹھیک ہے. اور انعمت علیہم میں تشریح میں آیا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. گویا صراط الذین انعمت علیہم میں اشارہ ہے کہ پیغمبروں کا راستہ، شہیدوں کا راستہ، صالحین کا راستہ، نیکوکار لوگوں کا راستہ. تو یہاں اہدنا الصراط المستقیم میں ایک خفیف اشارہ ہے، ایک خفیف اشارہ ہے کہ آپ خود سے خدا کے راستے کو انڈرسٹینڈ، بلکہ آپ کو خدا کی راہ پر چلنے والوں کو دیکھ کر کے چلنا ہوگا. نہیں سمجھا؟ جو لوگ خدا کی راہ پر چلے کون ہیں؟ وہ پیغمبر، انبیاء کے راستے کو. اور پھر جو خدا کے راستے میں شہید ہوئے، جانوں اپنی جانیں دے کر کے ثابت کیے یہ خدا کا راستہ. یا اہل اللہ جو خدا کے بزرگ اور نیکوکار لوگ تھے، ان کے راستے پر چلنا. ادھر موجود ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، صدیقین سچے لوگ، من الصدیقین والشہداء والصالحین. تو وہی راستہ ہے، ہم وہی راستہ جس پر خدا نے ان کو لگا دیا، پیغمبروں کو، شہیدوں کو، صالحین کو، اور صالحین صدیقین کو، سچے لوگوں کو. تو ان کو اس راستے پر لگا ان صراط المستقیم انعمت علیہم. اور پھر اس میں اور وضاحت ہوگی. اب یہ لوگ تو پہلے تھے جن پر خدا نے انعام کیا. یہودوں پر کتنے انعام اللہ تعالیٰ کیے؟ سورۃ البقرہ میں آگے دیکھیں گے آپ تمن انعامن پر انعام اللہ تعالیٰ نے کری. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. تو جب اوپر گیا مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، لیکن جن پر انعام ہو کر کے انہوں نے وہ حق ادا نہیں کیا، اس لیے وہ مغضوب علیہم ہو گئے. تو یہاں دوسرا جملہ آیا اس کی تشریح کہ کہیں سننے والے کو یہ نہ ہو کہ وہ بھی تو انعام والے تھے. ہاں تھے انعام والے، لیکن مغضوب علیہم ہو گئے. اور پھر دوسرے لوگ یہ بھی تو انعام والے تھے، کون؟ عیسیٰ کو ماننے والے. تو عیسیٰ کو پیغمبر ماننے والے، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کو کیا کر دیا؟ خدا بنا دیا. تثلیث کے یہ ہو گئے قائل، ٹرینٹی کے قائل ہو گئے. کیا مطلب ہے اس کا ٹرینٹی کا یا تثلیث کا؟ عیسائی لوگ براہ راست خدا کی طاقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جبریل، مریم اور عیسیٰ. کہتے ہیں جو ہے وہ تثلیث، اسے کہتے ہیں تثلیث. تثلیث میں نے ٹرینٹی، 3 کو. تو یہ ظالم گمراہ ہو گئے، ٹھیک ہے. تو یہاں دوسرا جملہ آیا اس بات میں کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا یا جو راستے سے بھٹک گئے. تو عربی میں پڑھ کر کے جب اس کو سمجھیں گے تو آپ کے ذہن میں سیدھا آئے گا مغضوب کا کیا معنی ہے اور ضالین کا مطلب کیا ہے، دونوں کے کون ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح. اب آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں. یہ تیسرا جز جو ہے یہ اس میں اہدنا الصراط المستقیم دعا ہے، طلب ہے، اللہ سے مطالبہ ہے، اللہ سے درخواست ہے کہ مجھے سیدھا راستہ دے، صراط الذین. اور یہ کریکس ہے. پوری سورہ فاتحہ اسی لیے آئی. اس لیے اصل چیز جو ہے جب ہم قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو اس کے شروع میں، اس کے آغاز میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ہاں کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. اب کہیں انعام میں ہماری ذہن اس طرف نہ جائے کہ یہود بھی تو تھے
جن پر اللہ کا انعام تھا، لیکن وہ مغضوب ہو گئے. تو وہ لوگ جو ان میں اپنے دین پر باقی رہے وہ مراد ہیں انعمتا میں، لیکن ان میں سے جو مغضوب ہو گئے اور جو ضالین ہو گئے ان کا نہیں. کس طرح سے جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں، اس طرح سے اللہ نے معنی نکال کر ہمیں سمجھا دیا. یعنی یہ تو خدا اس کو کھڑا گچو منگوس. اصل میں سورہ فاتحہ جو ہے، اس لیے پوری سورہ فاتحہ اسی دعائیہ جملے کے لیے ہے، یا طلبیہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. دعائیہ یا طلبیہ، اس میں ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں. طلب دعائیہ یا طلبیہ بھی آپ اس کو کہتے ہیں. اس میں طلب ہے، مطالبہ ہے، اللہ سے درخواست. آگے جانے سے پہلے ایک بار میں ایک نکتہ آپ کو بتاتا ہوں، وہ فقہ کا بعد میں بتاتا ہوں، پہلے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. تو اہدنا الصراط المستقیم، اس کے خدا اس برکن کھڑا تو اس دمو خدایا میں ہاؤ سیزوت ہو. یہاں راہ راست کا مطالبہ ہے نا، اور کلیئر کر کے اصل میں ہم اللہ سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں. کچھ مانگ رہے ہیں اللہ سے، لیکن مانگنے کا ادب طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ جس سے مانگ رہے ہیں اس کی کچھ تعریف کریں. اگر تو رب ساس لاش آئے ضرورت روزو گۄڈٕ تٔمۍ سٕنٛدِ دٔلیٖل منٛز ژےٚ چھُنہٕ خۄدایَن پوٚرمُت، ژےٚ چھُے خۄدایَن سوٗزمُت، چھا کِنہٕ نہ؟ یہِ تو فطرت ہے، کَروس گۄڈٕ. بہٕ حظ مےٚ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ چون کینٛہہ حُکُم آسہِ بہٕ حظ آسہٕ اِنشاء اللہ تیار. مےٚ چھِ کینٛژھن پونٛسن ہٕنٛز ضروٗرت. تو دوسرے جملے میں آپ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا، اس کو یہ یقین دلایا کہ وہ روزے سے وفادار ہے یا نہیں. آپ کس طرح سے ادا کریں گے وہ آپ کا اپنا طریقہ ہے، کمس کت کن کرو. لیکن فطرت کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اس کی تعریف کریں. جس سے کچھ مانگ رہے ہیں پہلے اس کی تعریف کیجیے، پھر اس کو کچھ سیکیورٹی دیجیے، کچھ ضمانتیں دے دیجیے، اور پھر پیسہ مانگیے یا جو بھی مانگنا ہو. یہ تو فطرت ہے. یہ پورا آئیڈیا، پورا جس کو ہم یہ آئیڈیا، پورا آئیڈیا 3 فقرات میں ادا ہوا. پہلا فقرہ کون سا ہوا؟ سنائیہ یا حمدیہ بھی بول سکتے. دوسرا میثاقیہ یا عہدیہ یا عبودیہ. اور وہ دونوں جملے جو ہیں وہ تمہید کے طور پہ ہیں. اصل مطلب ژھانڈنے آمد یہ ہے وہ مت وہ مطلب کیا وہ مت چھوٹ پڑ میں مطلب ہے کہ نہیں. تو اصل میں مطلب یہ ہے جس کے لیے سورۃ فاتحہ میں شروع میں تمہید آ گئی. تو پورا آئیڈیا جو ہے ایک فکرہ ہے سورۃ الفاتحہ، اور وہ سارا فکرہ جو ہے اس میں پہلا فقرہ اور دوسرا فقرہ جو ہے وہ فطری طور پہ ایک مانگنے والے کو نکل جاتا ہے، اس لیے اس کا تذکرہ پہلے ہے. پھر ہے اہدنا الصراط المستقیم. اصل چھوٹ گئی تھی اہدنا الصراط المستقیم. تو صراط المستقیم کی آگے کے دو فقرات میں، آگے کے 2 جملوں میں ہم نے ادا کر دیا. ایک صراط الذین انعمت علیہم، دوسرا غیر المغضوب علیہم. آئی بات سمجھ میں؟ تو اب یہ 7 آیتیں جو ہے اس میں فقہ کا اختلاف ہے. خیر فقہ میرا باب نہیں ہے جو میں آپ کو سمجھاؤں. میرا مطلب تھا آپ کو سورہ فاتحہ کے شروع سے آخر تک وہ غیر اہم ہے اس وقت میرے لیے، اس وقت آپ کے لیے بھی غیر اہم ہے. لیکن جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اس کے بعد یہ اہم بن جائے گی آپ کے. 7 آیتیں تو متفق علیہ ہیں، سارے امام مانتے ہیں کہ 7 آیتیں ہیں. لیکن احناف کا اس میں اختلاف ہے. احناف بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت نہیں مانتے ہیں. سورہ فاتحہ ہر سورت کی پہلے مانتے ہیں، لیکن اس کو تبرکن اور برکتن مانتے ہیں کہ یہ تبرک اور برکت اور 2 سورت کے درمیان فرق کرنے کے لیے آئی ہے. اور وہ اس دلیل کے تابع احناف کہتے ہیں کیونکہ قرآن پاک میں ریپیٹیشن نہیں ہے. قرآن جو بات ایک بار بولتا ہے وہ بار بار ریپیٹ نہیں کرتا، اور کئی دلائل ہیں جس وجہ سے وہ نہیں مانتے. پھر جب احناف سے یہ پوچھتے ہیں تیرے کتنے چھوٹے ساتھ یہ برابر کریں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں الحمد سے مان لیتے ہیں، اور یہاں غیر المغضوب علیہم پر یہاں دیکھ رہے ہیں آپ 5 کا یہ عدد اور اوپر لا لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آپ رک بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رک سکتے ہیں. اس کا وزن برابر ہے. لا کا مطلب نہیں، 5 کا مطلب آیت کا تھوڑا سا آدھا. یہ دیکھیے اگر کسی جگہ پہ ایسی ہے ختم ہو گیا ہے، یہاں آیت ہے اور یہ پوری آیت یہاں رکنا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر لا لکھا ہوا ہے تو یہ 2 کلو ہے، یہ 1 کلو ہے. کیا کریں گے؟ 2 کلو کا مان کے چلیں گے نا، تو اس لیے آیت یہاں رکیں گے.
لیکن اگر یہ 5 کا عدد ہے اور اوپر لا ہے تو یہ بھی 1 کلو ہے، یہ بھی 1 کلو ہے۔ یہاں رکیں یا نہ رکیں، احناف کہتے ہیں کہ یہاں چونکہ یہاں چھوڑتے ہیں وہ سانس کو اور یہاں تک اس کو پوری آئی مطلب پھر 7ویں آیت اس کو مانتے ہیں۔ لیکن یہاں سے پورے کا پورا سارے فقہا، احناف کو چھوڑ کر سارے فقہا، ائمہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، سارے کے سارے ائمہ اس کو یہاں پوری ایک ہی آیت مانتے ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، دونوں ملا کر کے ایک آیت مانتے ہیں۔ تو ایک نمبر کہاں ڈالتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سمجھ میں آیا؟ تو 7 آیتیں نہیں، بسم اللہ پوری آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت ہے، پھر 7 آیتیں پوری کرتے ہیں۔ لیکن احناف بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورۃ الفاتحہ کی آیت اپنے اجتہاد اور اپنے دلائل کی بنیاد پر نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ یہی وجہ ہے کہ احناف اس کو جب نماز میں پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ فقہ میرا باب نہیں، آپ اس میں سوال مجھے نہیں پوچھیں گے، یہ مفتی صبس میں تھومت مائٹی سوزائن کا آرزائن۔ تو کیا کرتے ہیں کہ احناف جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، اللہ نماز جب شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم خاموشی سے پڑھتے ہیں چونکہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے، پھر الحمدللہ رب العالمین سے قرأت شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن شوافیہ اور دوسرے مسالک کے جو لوگ ہیں، باقی 3 مسلک کے، وہ سیدھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اونچی آواز سے پڑھتے ہیں۔ اور پھر اگر 2 صورتیں اکٹھے پڑھیں کسی رکعت میں تو میں جیسے پڑھیں گے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، اونچی آواز سے۔ لیکن اگر حنفی امام ہو تو وہ پڑھے گا بسم اللہ خاموش سے، پھر پڑھے گا قل هو اللہ احد۔ تو یہ دلائل کی بنیاد پر ہے، دلائل چھڑکنے سے لوگ بکن دلیل کورنس بہ موٹیویٹ بہ کر تی ثم دلیل کورنک موٹیویٹ ث کر تی ژے یہ حقی ث دپک ژٕ چھُکھ غلط، مے چھُنہٕ یہ حقی بہ دپے ژٕ چھُکھ غلط۔ دلائل کس کو کون سے دلائل موٹیویٹ کریں گے، کمس نش باسن کم وزن دار دلیل تو وہ اس سے کام چلائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب سورۃ الفاتحہ سمجھ میں آئی؟ اب جب نماز میں پڑھیں گے سمجھیں گے کیا پڑھا، کچھ سمجھ میں آیا، کچھ پلے پڑا۔ اب آپ کو لگتا ہے قرآن پڑھنا چاہیے کس کہیں؟ پہلے عربی ہونی چاہیے، ورنہ قرآن شریف کے مذاق ہے یا نہیں؟ رشتوں میں کیا سوال چھپ آپ کو لگتا ہے یہ ثانیہ والے جو ہیں، آپ کو لگتا